अस्सलाम वालेकुम जी। जूं अरशद शरीफ साहब के हवाले से गुफ्तगू आगे बढ़ रही है तू इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो हैं वो बेनकाब होते जा रहे हैं। इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने मंगल के रोज़ जिस दिन उन्होंने लॉन्ग मार्च से का ऐलान किया और कहा कि जनाब हम 5 रोज़ा मार्च करते हुए लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे और ये पहली मरतबा होगा। पिछली दफ़ा मार्च जब वो पेशावर से लेके इस्लामाबाद पे हमलावर हुए थे तो उन्हें अटक पोल नहीं टपने दिया गया था और मतलब के पेंसिल खटक साहब जो थे वो मतलब के 2 डोज लगाने के बावजूद भी आगे लेके नहीं आ सके थे मार्च। तो इस दफ़ा इधर से जाने का उन्होंने इरादा किया है और ऐलान किया है। अब देखिए कि वो अपने टारगेट यानी कि डी चौक के अंदर धरना दे के नाच गाना और मुजरा करवाने के लिए जो एहतमाम किया करते हैं वो करते हैं और उसका इतना दबाव हुकूमत पे डाल पाते हैं कि हुकूमत जो है वो 19 तक जो है उनके सारे मुतालबात मान ले, क्योंकि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब के पास टेक्निकली सपोर्ट बेस जो है वो उनका डिमिनिश होने जा रहा है। कुछ रिटायरमेंट्स हो रही हैं उनके नतीजे के अंदर, तो वो चाहते हैं कि उससे पहले ये कर ले। लेकिन अब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने पहले जो अपनी वो तकरीर की जिसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले ये तो वकला से तकरीर करते हुए उन्होंने फरमाया कि इनके ऊपर हमले का ख़तरा था। अरशद शरीफ शहीद क्यों है? इसको पता था कि इसकी जान खतरे में, इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग्स आ रही थी, मैंने इसको बताया। और हमले का ख़तरा था और उन्हीं 4 लोगों की तरफ से ख़तरा था अरशद शरीफ को जिनकी तरफ से मेरी जान को ख़तरा था। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ, पहले दफ़ा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह मुझे इन्फॉर्मेशन अपने ऊपर थी कि मुझे भी वो 4 बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था मुझे मारने का। ठीक है, इतना वाज़े तौर पे कोई एतराफ़ जुर्म नहीं करता, तो लिहाजा मैंने उन्हें कहा था कि पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। अब पाकिस्तान से बाहर अगर जाते हैं और दुबई के अंदर जो है वो कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे जाके पाकिस्तानी हुकाम मिले और उन्होंने उनकी वहाँ से वो तलब की, लेकिन अब ये बात सामने आई कि वो पाकिस्तान के कोई हुकाम नहीं थे किसी अदारे के या दुबई के हुकाम नहीं थे, वो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब के अपने कारकुन थे या अपने इस माफिया के लोग थे जिन्होंने उनको कहा कि वो यहाँ से निकलें और नैरोबी यानी कि कीनिया चले जाएं। अब यहाँ पे एक सवाल आर शहजाद साहब, आप जानते हैं साइकेट्रिक्स हैं और बड़े सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव हैं, उन्होंने उठाया है कि दुबई से कुछ दूर फासले के ऊपर जो है वो अपना कतर वाक़ है और कतर के ऊपर भी वीज़ा फ्री एंट्री है। आपकी जेब के अंदर $1000 हैं आपके अकाउंट में या आपके पास कैश, तो आपको ऑन अराइवल एज ए पाकिस्तानी वीज़ा मिल जाता है। एंट्री वीज़ा जो होता है वो मेरे ख्याल 40 दिन का होता है या 3 माह का होता है या 6 माह का होता है, इतना एक होता है। तो वो इमीडिएटली तो वहाँ पे मूव कर सकते थे ना अगर उनको इतनी ये एमरजेंसी उनको डाली किसने थी? इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं जो पीटीआई के यूट्यूबर हैं या पीटीआई के तर्जुमान सहाफ़ी हैं जो ख़ुद लंदन में बैठे हुए हैं और इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब की हदायत के ऊपर आंसू बहाते हुए वीडियोस जो हैं वो पोस्ट कर रहे हैं। वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये पाकिस्तानी हुकाम थे। पाकिस्तानी हुकाम के अंदर तौबा तौबा करो, ठीक है। मतलब कि मुझे याद है जी, एक साहब से बात हो रही थी, हैं साढ़े हथे से रिटायर ही चढ़ दें, तो एक साहब से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि देखिए अब जो है वो अब अरशद शरीफ साहब जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं, मतलब ज़ाहिर ज़ाती तौर पे भी उनसे नुक्ता नज़र था, हमारा इख्तलाफ था नुक्ता ख़ास तौर पे इस हवाले से, लेकिन इख्तलाफ होता है यार सहाफ़ियों के अंदर। वो हम यूथिये तो नहीं है ना जहाँ पे इख्तलाफ जो है वो कुफर और मुनाफ़क़त और शिरक हो जाता है और काबिल कदर ज़दनी हो जाता है, उसके बाद इजाज़त हो जाती है कि सोशल मीडिया के ऊपर गंदी गालियाँ की बकवास की जाए। हम कुत्ते यूथिये तो नहीं है ना, हम इंसान हैं। तो वो जो हैं वो मतलब कि मैंने उन्हें कहा कि देखिए सर हमने तो उसका शेर भी नहीं किया और आपने जनाब हमारे पंचर लगा दिए, ठीक है। तो वो उस पर वो मुस्कुरा के कहने लगे भतीजा है हमारा, हम लाड करते हैं उससे।
ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ ان کا وہ سروسز کا بیک گراؤنڈ تھا, تو ان کے لیے ایک نہ چاہتے ہوئے بھی ایک محبت موجود تھی, ان کے لیے رعایت موجود تھی. وہ رعایت میرے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ رعایت جو ہے وہ ہر اس بندے کے لیے جو اسکرین پہ بیٹھا ہے, اور وہ میرا مطلب ہے کہ ایکس آرمی مین کا بیٹا ہے, تو اس کے لیے وہ رعایت موجود ہوگی. تو وہ رعایت موجود تھی. اس رعایت کی موجودگی کے اندر اس بات کا ذرا برابر بھی امکان نہیں ہے کہ اگر وہ پشاور کے ذریعے دبئی پہنچ گئے ہیں تو وہاں پہ پاکستان کا کچھ سول یا نان سول ادارہ جو ہے وہ جائے اور دبئی کے حکام سے کہے کہ اس کو ڈیپورٹ کریں. میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب کہ جو آپ کے ورکنگ ریلیشن ہوتے ہیں, جو جن کے ساتھ آپ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی کوئی گڈ ول تو ایگزسٹ کرتی ہے نا, ٹھیک ہے. اور اس لیے اس بات کا قطعاً امکان نہیں تھا. پاکستان کے بڑے بڑے ہارڈ کور کرمنل جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات کے اندر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور لیکن ان تک جو ہے مطلب یار دیکھیں نا, مشرف بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ جا کے, ٹھیک ہے نا. پاکستان کا موسٹ وانٹڈ اب سکانڈر ہارڈ کور کرمنل ہے کہ نہیں جس نے آئین توڑا ہے. لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا کہ جناب جا کے دبئی والوں کو کہیں کہ جناب اس کو ذرا ہے ادھر ادھر کر دو, ٹھیک ہے؟ نہیں, میں نے جان بوجھ کے یہ مثال دی ہے آگ لگانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے ایسی صورت کے اندر میں یہ بات بائی کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ دبئی جائے اور جا کے انہیں کہے کہ اس کو ڈیپورٹ کریں ٹورڈز پاکستان. میرا نہیں خیال. اب پھر دوسری تھیری بائی کر لیجئے. دوسری تھیری یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی کے بندوں نے اس کو کہا, اور ان کو گھیر کے وہاں پہ لے جایا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بات کھلے گی تب کھلے گی نا, کہ عارف نقوی صاحب جو کہ مین سپانسر رہے ہیں اور جنہوں نے شوکت خانم کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا ہے, ان کی کینیا کے اندر بھی انویسٹمنٹس ہیں, اور سوشل میڈیا اطلاعات ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب کا بھی کوئی سلسلہ ہے وہاں پہ, واللہ اعلم بالصواب. تو اس لیے ان کو گھیر کے وہاں پر لے جایا گیا. تو ایسی صورت کے اندر میرا مطلب ہے کہ ان کا دبئی سے آگے موو کرنا, اور پھر وہاں پہ جو 2 افراد ہیں جن کا نام لیا جا رہا ہے بار بار کینیائی پولیس کی طرف سے, جن کو ارشد شریف صاحب کا بھائی کہا جا رہا ہے جو کہ وہ نہیں ہیں, وہ کون ہے؟ ان کا سٹیٹمنٹ نہیں آتا. پھر جہاں پہ گولی لگتی ہے وہاں سے وہ 68 کلومیٹر دور ڈرائیو کر کے لے جاتے ہیں اس کی ڈیڈ باڈی کے لیے. اس کی لاجک نہیں آئی ان لوگوں کی طرف سے, نہ کینیائی پولیس کی طرف سے. اچھا, پھر وہاں پہ جانے کے بعد پھر جو سب سے پہلی اطلاع دی جاتی ہے وہ پی ٹی آئی کی سینٹرل کمانڈ کے لوگوں کو دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی فیملی کی بجائے. یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آنے والی بات لگتی ہے. اچھا, پھر موصوف جو ہیں, مرحوم جو ہیں, شہید جو ہیں, وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور اس فارم ہاؤس کے اندر ٹھہرتے ہیں. 30 دن سے وہ وہاں پہ تھے, تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا, اور پہلے دن وہ باہر نکلے ہیں اس واقعے والے دن, اور یہ واقعہ ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے ریکی بھی کرنی ہو تو اس کو بھی ان کے 1-2 وزٹس چاہیے ہوں گے, ان کی نگرانی کرتے ہوئے یا ان کا پیچھا کرتے ہوئے کہ اچھا یہ یہاں سے نکل کے یہاں تک گیا ہے اور پھر یہاں سے واپس آیا ہے. یہ تو لگتا ہے کہ باقاعدہ سکرپٹڈ تھا کہ ایک ہی دن رات وہ بندہ باہر نکلا ہے, اس دن راستے میں چیکنگ بھی ہو گئی. اچھا, پھر آخری بات وہ یہ ہے کہ جناب اس طرح کے علاقے کے اندر میں ایک ایز اے عام ہیومن بینگ جو کہ اس طرح کے ممالک میں گیا ہوا ہوں, میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ اگر میں بتانا چاہوں تو میں ساؤتھ افریقہ میں پورٹ الزبتھ ایک جگہ ہے, اور وہاں پہ اتفاق ہوا تو فلائٹ میں وقت تھا, ٹھیک ہے, جوہانسبرگ کی فلائٹ میں تقریباً کوئی 4 گھنٹے بعد جانی تھی. تو مطلب میں نے اپنا ہوٹل میں نے چھوڑنا تھا 12 بجے, شام کو 5 بجے فلائٹ تھی. تو ایک طریقہ یہ تھا کہ میں ہوٹل سے سامان لے کے سیدھا جاؤں
اور ایئرپورٹ پہ چیک ان ہو جاؤں، اور زیادہ ایڈوائز مجھے یہی کیا گیا، ٹھیک ہے. لیکن میں نے کہا یار یہاں پہ آئے، عام زندگی نہیں دیکھی، لوگوں سے انٹریکشن نہیں ہوا، تو پتہ کیا چلے گا کہ یہ سوسائٹی کیا ہے؟ تو اس کے کسی بازار کے اندر جانا چاہیے. تو میں نے وہ ہوٹل جو میرا خیال ہالیڈے ان تھا، میں نے اس کے مینیجر سے بات کی کہ اگر میں سامان تھوڑی دیر کے بعد اٹھا لوں، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ رکھ دیں. اور میں نے اپنا سارا سامان صرف چند $1 جیب میں ڈالے، اگر کوئی لوٹ بھی لے گا تو کتنا کو لوٹ لے گا، یا وہ لوکل کرنسی تھی وہ جیب میں ڈالی. اور اس کے بعد جو تھا میں نے پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ وہاں پہ رکھ دیا اور میں نکل گیا. اور میں وہاں سے نکل کے تو میں نے ایک ویگن لی، ویگن میں بیٹھا جس کے اندر وہ مطلب کہ چنگی طرح تن کے، لاہور کی ویگنیں کیا ہوں گی جو وہاں کی ویگنیں تھیں، انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے بندے. اور پھر میں ان کے وہ ڈاؤن ٹاؤن میں چلا گیا. پھر میں اگلا 1-1.5-2 گھنٹے اس ڈاؤن ٹاؤن کے اندر گھوما. کہیں سے میں نے خشک میوہ خریدا، ان کا جو لوکلی وہ سیل کر رہے تھے، کہیں سے میں نے وہ ابلے ہوئے چاول، ابلے ہوئے چنے نما کو جیسی. تو مجھے یہ ایڈوائز کیا گیا کہ اندھیرا ہونے سے پہلے آپ نے وہ علاقہ چھوڑ دینا ہے، روشنی میں آپ کو کچھ نہیں ہوگا. یہ مجھے ہوٹل کے مینیجر نے کہا. اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہ میں گھومنا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا اندھیرا ہونے سے پہلے آپ نے اس علاقے سے باہر ہونا ہے. یعنی جو بھی علاقہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے، میں باقی ڈیٹیل پھر کس دن سناؤں گا، جو علاقہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بدنام ہو اس کے بارے میں ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے وہ اس علاقے کے اندر نہیں جانا. اور یہ رات گئے کا واقعہ ہے، آدھی رات کو واپسی ہو رہی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ بھی کوشچن ہے نا کہ کون لوگ تھے. جو لوگ تھے وہ باقاعدہ سکرپٹ اور پلاننگ کے تحت ارشد بھائی کو وہاں پہ لے کے گئے اور اس کے نتیجے میں یہ سانحہ ہوا. یہ بہت خوفناک ڈانڈے مل رہے ہیں جی پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کے ساتھ کہ کس طرح ارشد شریف صاحب کو گھیر گھار کے، کھینچ تان کے اس جگہ پہ لا کے، مجھے معافی دیجیے گا میں جذباتی نہ ہو جاؤں، شکار کیا گیا باقاعدہ. ٹھیک ہے، یہ ڈانڈے اس طرف جا رہے ہیں. اور پھر جس طرح عمران احمد خان نیازی نے اس کو اٹھایا ہے، آپ بے شرمی کی حد دیکھیں کہ پہلے یوتھیوں نے ارشد شریف کی جعلی ماں دریافت کی اور ان کے آنسو بہانے کی، اور میرا مطلب ہے کہ جھوٹے باتوں کی جو تھی وہ ویڈیو جو تھی اس کو پبلک کیا ارشد شریف صاحب کی والدہ کہہ کے. پھر ایک لڑکی کی جو تھی اس کی اداکاری کروائی گئی، اس کو ارشد شریف صاحب کی صاحبزادی کہا گیا. پھر ایک خاتون جو تھی اس کے چہرے کے اوپر پردہ ڈال کے اور ان سے جو تھا وہ مناجات کہلوائے گئے، وہ بھی جو ان کی بیوہ کہہ کے. یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں ویڈیوز یہ جھوٹ ہیں، یہ جعلی ہیں، یہ کسی اور کی ہیں. پھر ایک بچہ جو ہے وہ کسی موقع کے اوپر جو ہے وہ حریت کی بات کر رہا ہے، جان دینے کی بات کر رہا ہے اور کبھی نہ سرنڈر کرنے کی بات کر رہا ہے. وہ محرم کے کنیکشن میں ہے نا، وہ تو اس دن تو ہمارے بچے جذباتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو جوڑا گیا کہ یہ جناب ان کا صاحبزادہ ہے، ٹھیک ہے. یہ سب کی سب ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی نے پلے کی اور کھیلا، بقول عمران احمد خان نیازی کے اس سے کھیلا. اس سے آپ ان کبھی شکل گدھوں کی جو صورتحال ہے، گدھے بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ان کبھی شکل گدھوں کی یا گدھوں کی، دونوں صورت، زبر لالو زیر لالو، ایک کوئی گل جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح یہ ماس نوچنے کے لیے جوک در جوک اترے ہیں اور بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی. آخری اور سب سے امپورٹنٹ بات، سوشل میڈیا کے اوپر گمراہی پھیلانے کے لیے پی ٹی آئی اس وقت جو ہے آپ کی سوچ ہے کتنا پیسہ استعمال کر رہی ہے. وہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے اندر اس کا بل جو ہے وہ کروڑوں سے اربوں میں چلا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ قوم کو ایک ہجان کے اندر مبتلا کر دیا گیا ہے. یہ سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے جو ڈالر جلائے جا رہے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ جو جلوس لے کے نہیں نکل رہا تھا باندر، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ سوشل میڈیا کے لیے اس کو فنڈز ارینج نہیں ہو رہے تھے. تو اب ڈرگ منی جو ہے وہ ارینج ہو گئی ہے، تو اب یقیناً وہ اس کے لیے
وہ افیکٹولی آپ کی اذہان سازی کے لیے، آپ کے ذہنوں کو مسموم کرنے کے لیے، کیونکہ آپ جذباتی ہوئے ہیں تو اس کو مسموم کرنا، بلیک اپنا کیا مینوور کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. تو اس کے اوپر نظر رکھنی ہے، کسی بھی گمراہی کا شکار نہیں ہونا. مین سٹریم کے 2-3 چینل جو ہیں، نیوز چینل جو ہیں، ان سے اوائڈ کرنا ہے، تو تاکہ پھر ملٹیپلائی ہو جاتا ہے نا، ادھر سے بھی گمراہی آ رہی ہے، ادھر سے بھی جھوٹ آ رہا ہے، ادھر سے بھی جھوٹ آ رہا ہے، آپ بلیو کر لیتے ہیں کہ شاید یہی حقیقت ہو. تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال. اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.